जी वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। आज का टॉपिक जिस पर हम गुफ्तगू कर रहे थे तारीख़ पाकिस्तान में ख़वातीन के किरदार के हवाले से, और तहरीक पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो वहाँ तालीम और तरबियत की जो अहमियत है उसको समझना कितना ज़रूरी और किस तरह से समझ सकते हैं, इस पर भी हमने गुफ्तगू की। आज के दिन की बात करेंगे 9 जुलाई, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना का यौम वफ़ात है आज। उसके हवाले से अब डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और मादर मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के हवाले से खुसूसी गुफ्तगू करेंगे, जिसमें मोहतरमा की सियासी खिदमात के हवाले से बात होगी, उनकी समाजी खिदमात के हवाले से बात होगी। और जब हम बात करते हैं मोहतरमा की पर्सनालिटी की, तो हम ये देखते हैं कि मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की पर्सनालिटी खिदमत खल्क़ के जज्बे से सरशार थी। उन्होंने किस तरह से ख़वातीन को शऊरी तौर पर उजागर किया, उनके अंदर शऊर बेदार किया, इन एफ़र्ट्स को आज हम जो है वो अब अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ तालीम निस्वा की अहमियत को उजागर करने में जो मोहतरमा का एक ख़ास किरदार हमें नज़र आता है, इसको भी अब हम हाईलाइट करेंगे। क्योंकि हम तालीम के हवाले से बात कर रहे थे, तो ख़वातीन की तालीम और तरबियत के हवाले से मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना का एक ख़ास किरदार, उनकी ख़ास एफ़र्ट, उनकी ख़ास कोशिशें जो हैं वो गुफ्तगू में शामिल करेंगे। और उनसे हम क्या सीख सकते हैं, मौजूदा दौर की ख़वातीन के लिए कितना ज़रूरी है कि वो इन एफ़र्ट्स को जारी रखें, चाहे तालीम के हवाले से बात हो या तरबियत के हवाले से बात हो, या फिर अपने माशरे के उस कमज़ोर तबके को हाईलाइट करने के हवाले से बात हो कि जहाँ पे तालीम निस्वा को हाईलाइट करने, प्रमोट करने, इन्हेंस करने या फिर इनकरेज करने की अब भी ज़रूरत है। किस तरह से कर सकते हैं, इस पर अब हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मोहतरमा की सियासी खिदमत पे बात होगी, उनके समाजी किरदार की बात होगी। दर हकीकत सियासी किरदार को शो करने से कबल मोहतरमा अपने भाई के शाना बशाना समाजी कामों में जो है वो बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा भी लिया। ख़वातीन की बेदारी के लिए, उनके अंदर शऊर उजागर करने के लिए जो किरदार, जो एफ़र्ट्स किए, और ना सिर्फ तालीमी लिहाज से बल्कि उन्होंने तरबियती लिहाज को भी प्रमोट किया, स्किल्ड बनाने के लिए ख़वातीन को भी एफ़र्ट किया। और इसमें हमें नज़र आते हैं वो सेंटर जिनका क़याम मोहतरमा ने किया, जिसमें सिलाई और कढ़ाई के हवाले से भी ख़वातीन को ख़ास तरबियत दी गई। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना को ट्रिब्यूट पेश करने के हवाले से आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, कोई सजेशन हो आपके माइंड में मौजूदा दौर की ख़वातीन के हवाले से, तो लाइव कॉल्स के ज़रिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर पार्टिसिपेट करना चाहें, गुफ्तगू में जो है वो कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहें, तो ज़रूर शेयर करें अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ लाइव कॉल्स के ज़रिए। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। स्टूडियोज़ में जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, एक मरतबा फिर से उनका तारुफ कराएंगे और डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। लियाकतुर रहमान साहब हमारे साथ हैं, प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल बासित मुजाहिद साहब हमारे साथ हैं, और डॉक्टर किश्वर सुल्ताना साहिबा हैं, जिनसे हम तारीख़ पाकिस्तान के हवाले से बात करें, तहरीक आज़ादी पाकिस्तान में ख़वातीन का किरदार, तालीम की अहमियत और मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के हवाले से बात कर रहे हैं। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लियाकत साहब से बात करेंगे। लियाकत साहब, अब हम मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के हवाले से बात करें, तो मैं चाह रही हूँ कि मोहतरमा की सियासी खिदमात हों, तालीमी खिदमात हों, या फिर ओवरऑल उनकी जो है वो समाजी खिदमात जिनका हमने तस्करा भी किया, उनको हाईलाइट करने से कबल मोहतरमा की शख्सियत को समझना, उनकी तालीम और तरबियत के हवाले से बात करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं चाह रही हूँ मुख्तसर सा इंट्रो आप भी दें, फिर हम इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएँ। देखिए, फ़ातिमा जिन्ना जो हैं ये कायद आज़म की सबसे छोटी बहन थी। 7 जो उनके बहन भाई थे, हयात थे, उनमें ये सबसे छोटी थी। और अगर आप इनकी तालीम का ख़ुद देखें तो ये हॉस्टल में रह के इन्होंने तालीम हासिल की। और ये ज़माना वो है कि जब लड़कियों की तालीम और इतना आम मर्दों की तालीम भी नहीं थी, लड़कों के लिए भी, तो उस वक्त ये यहाँ से जाती हैं और कायद आज़म के साथ रहती हैं और उन्हीं के ज़ेर साया ये तालीम हासिल करती हैं। और उसके बाद फिर ये डेंटिस्ट्री की तालीम हासिल करती हैं और फिर प्रैक्टिस करती हैं। बाकायदा ये डेंटिस्ट थी, लेकिन जब कायद आज़म की ज़िंदगी में ज़ाहिर है उनकी जब मिसेस की डेथ हो गई, तो उसके बाद वो जब अकेले हो गए, तन्हा हो गए, तो उस वक्त इन्होंने फिर अपना जो कैरियर है उसको छोड़ के सारा वक्त इन्होंने कायद आज़म के साथ उन्होंने अपना सारा वक्त उनको दे दिया। ठीक। तो इसके अंदर भी एक लेसन है कि अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आपको बाज़ औक़ात अपने प्रोफेशन को, अपनी ज़ात को आपको सेक्रीफाइस करके आपने आगे जाना है। और देखें, उसका आपको फिर सिला भी नज़र आता है कि अब कायद आज़म फुल तवज्जो के साथ अपना तमाम तर एफ़र्ट्स जो हैं वो मुसलमानों की बेहतरी के लिए कर सकते हैं। लेकिन ये है कि ये नहीं हुआ कि उन्होंने अपना सारा कुछ छोड़ दिया। अब वो वहाँ से प्रोफेशनल लाइफ से अगर आप देखें तो वो आपको एक प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रोफेशनल से पॉलिटिकल लाइफ में शुरू आपको उनका कैरियर नजर आता है। और यही कैरियर फिर जो है ये आगे चलता है।
تو اگر آپ چاہیں تو میں ان کے پھر جی بعد جی کے زمانے کا ضرور کیجیے. تو پھر جو کہ پہلے پہ کچھ ہم تھوڑا سا بات ہم نے کی ہے کہ تحریک پاکستان کے اندر ان کا کیا رول تھا. سارے آپ نے اس ڈیوریشن میں دیکھا ہے تمام جتنے امپارٹنٹ اوکیزنس ہیں فاطمہ جناح ان پہ ہمیں کبھی سامنے کبھی پس پردہ ہمیں نظر آتی ہیں. سب سے امپارٹنٹ تو ظاہر ہے لاہور کا پاکستان ریزولوشن تھا, لاہور ریزولوشن تھا, وہاں ان کی موجودگی تھی. اور اس سے پہلے وہ خواتین کا پولیٹیکل ونگ اسٹیبلش کر چکی ہیں. جو پٹنہ کا سیشن ہے لیٹ 30s کا, اس کے اندر انہوں نے بلکہ اور یہ قائد اعظم نے ایک طرح سے ان کو اسائنمنٹ دی تھی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اب خواتین کو بھی مردوں کے شانہ بشانہ عملی پالیٹکس کے اندر آنا چاہیے. تو وہاں سے محترمہ فاطمہ جناح کا سیاسی کیریئر جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے. بالکل قائد اعظم کی زندگی میں وہ قائد اعظم کے ساتھ رہیں, ہر موقع پہ آپ کو نظر آتی ہیں. لیکن اس کے بعد پاکستان پہ ایک بڑا مشکل وقت آیا, کڑا وقت آیا. ایک طرف پولیٹیکل پارٹیز تھیں جن کے اندر کوئی یونیفائنگ فیکٹرز نہیں تھا. ہر پولیٹیکل پارٹی کا ایک اپنا آبجیکٹو تھا, ایک اپنا ان کا پروگرام تھا, ایک اپنی ان کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی تھی, اور ان کا مقابلہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھا. اور انفارچونیٹلی یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ وہ ایک ہی ہے, چاہے وہ جو بھی سول اسٹیبلشمنٹ ہو یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو یا اس وقت کی جو بھی اسٹیبلشمنٹ تھی وہ ایک طرف تھی. تو اب ضرورت تھی ایک ایسے لیڈرشپ کی جس پہ سب لوگ یونیفائی ہو سکیں, سب لوگ جس پہ اکٹھے ہو سکیں. اور آپ اس وقت کا یہ دیکھیں کہ اس وقت صورتحال آج سے اس لیے بھی مختلف تھی کہ پاکستان کے دو ونگز تھے. ایسٹ پاکستان بھی ابھی ویسٹ پاکستان کے ساتھ تھا, اور ایسٹ پاکستان پولیٹیکلی زیادہ اویئرنس تھی. یہ ساری پاکستان موومنٹ آپ دیکھیں, مسلم لیگ کا آغاز بنگال سے ہوا, ڈھاکہ سے ہوا, اور اس کے بعد جتنی ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ تھی جنہوں نے قرارداد پاکستان, شیر بنگال, وہ وہاں سے تھے. بعد میں آپ دیکھیں حسین شہید سہروردی اور یہ خواجہ ناظم الدین, یہ سب جو بڑے بڑے ٹاورنگ پولیٹیکل پرسنالٹیز تھیں, یہ ساری کے ساری ایسٹ پاکستان کی تھی. ایسٹ پاکستان میں پولیٹیکل یونیفیکیشن زیادہ تھی ایز کمپیئر ٹو ویسٹ پاکستان. لیکن چونکہ پاور بیس ویسٹ پاکستان کے اندر تھا, اسٹیبلشمنٹ کا جو سینٹر تھا وہ ویسٹ پاکستان تھا, تو اب ایوب خان جیسے مضبوط حکمران کے ساتھ ساری سول اینڈ ملٹری بیوروکریسی جس کے ساتھ کھڑی ہے, اب اس کے خلاف پریزیڈنشل الیکشن میں ایک مضبوط شخصیت کی ضرورت تھی. تو سارے پولیٹیکل فورسز جو ہیں جب وہ بیٹھے تو ان کا اتفاق محترمہ فاطمہ جناح کے اوپر ہوا. محترمہ فاطمہ جناح 70s پلس میں ہیں اس وقت, ایک بزرگ خاتون ہیں اور خاتون ہیں. لیکن بعد میں جب بینظیر بھٹو اور دوسری لیڈرشپ آئیں تو وہ پولیٹیکل پارٹیز جنہوں نے ان کی اس وجہ سے مخالفت کی کہ وہ خاتون ہیں, اس وقت وہ پارٹیز بھی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی فاطمہ جناح کے ساتھ کھڑی ہو گئی. اور ان میں بڑے بڑے نامی گرامی لوگ تھے جو کھڑے ہوئے. الیکشن انہوں نے لڑا, بہت کامیاب الیکشن کمپین انہوں نے کی, اور اپنی بزرگی کے بڑی عمر کے باوجود انہوں نے ایسٹ ویسٹ دونوں پاکستان میں بڑے طوفانی دورے انہوں نے کیے. اور انفارچونیٹلی جو الیکشن میں اکثر ہمارے ہاں جو الیکشن کا حال ہوتا ہے, اس الیکشن کا بھی ایک تو یہ ہوا کہ وہ اڈلٹ فرنچائز پہ الیکشن نہیں ہوا. اس الیکشن میں اس کو مینیور کرنے کا پہلے سے ایک پروگرام یہ بنایا گیا کہ اس کو انہوں نے بیسک ڈیموکریسی پہ لے کے چلے گئے. ان کی پلی یہ تھی کہ جو پاکستان کے جو عوام ہیں وہ ابھی پولیٹیکلی اتنے میچور نہیں ہیں, وہ عوام جو قرارداد پاکستان سے لے کے 40 سے لے کے 47 تک ہر الیکشن کے موقع پہ, جیسے 46 کا الیکشن آپ دیکھیں, انہوں نے ووٹ دیا, بعد میں ریفرینڈم میں ان لوگوں نے ووٹ دیا, انہی کے ووٹ سے یہ پاکستان بنگال کے علاقے اور NWFP جو آج کل خیبر پختونخوا ہے, انہی کے ووٹ سے یہ علاقے پاکستان میں شامل ہو گئے. لیکن بعد میں آ کے انہوں نے کہا نہیں, ان کا جو پولیٹیکل جو ان کا وہ ہے کیلیبر ہے وہ اتنا نہیں ہے کہ وہ صحیح لوگوں کو چن سکیں. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے اپنے طریقے ڈیوائز کرتی ہے, تو انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح کو, جو ادروائز شاید اگر سب اسٹیمیٹس یہ تھے اس زمانے کے, آپ اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں, لوگوں کے تبصرے دیکھ لیں, یا اس زمانے کی جو بعد میں کتابیں لکھی گئی ہیں پاکستان کے پالیٹکس کے اوپر, ان سب میں دیکھ لیں کہ سب لوگوں کا یہ خیال تھا کہ محترمہ فاطمہ جناح لالٹین جن کا الیکشن تھا, لوگ اس کے اوپر ٹھپا لگائیں گے, اور لوگوں نے لگایا اور وہ الیکشن جیتیں گے. لیکن جب رزلٹ آئے تو رزلٹ لوگوں کی توقعات کے برعکس. لیکن محترمہ فاطمہ جناح نے ہمت نہیں ہاری, ان کی خدمات جو ہیں, ان کا جو انہوں نے ایک بیڑا اٹھایا تھا وہ چلتی رہیں, اور یہی خدمات خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے کس طرح سے کارآمد ثابت ہوئی, ان کے اوپر ہم جو ہے بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب, جیسے کہ محترمہ فاطمہ جناح کی پرسنالٹی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, تو ان کی پرسنالٹی میں یہ جو ایک
انسٹنکٹ شامل ہے جس کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی. تعلیم نسواں کو اجاگر کرنا، اس پر ایمفیسائز کرنا، اس پر زور دینا، اور پھر اس کا اگر بیک گراؤنڈ دیکھا جائے کہ لندن میں قیام کے دوران انہوں نے دیکھا کہ جو انگریز خواتین ہیں وہ ہم سے تعلیم میں آگے ہیں، تو کیوں نہ اپنی خواتین کو، اپنی مسلم خواتین کے اندر تعلیم کا جو ہے وہ شوق پیدا کیا جائے، اور پھر اس کے لیے کوششیں اور کاوشیں میں چاہوں تھوڑے سے محترمہ کی ان خدمات کو ہم ہائی لائٹ کریں. میں آپ کو پہلے تو تھوڑا سا پیچھے لے جانا چاہوں گا. ضرور. اور وہ قائد اعظم اور قائد اعظم کا جو ٹی بی کی وجہ سے آپ کے کا سینہ اور آپ کے پھیپھڑے وہ کس حد تک متاثر لیکن عزم کس حد تک جواں. اور جو ہندوستان کے ہندو لیڈر تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ جو قائد اعظم کے فزیشین کی دراز میں جو رپورٹ موجود تھی وہ اگر ہمیں پتہ چل جاتی اور ہم اس کو تھوڑا سا کھینچ جاتے تو قائد اعظم کی جو عمر ہے اس کا ہمیں اندازہ ہو جاتا. ان کی بیماری کا تو شاید یہ پاکستان مارز وجود میں نہیں آتا. یہ وہ سارا منظر مجھے اب آپ گفتگو کر رہی تھیں اور میں زیارت کی ریزیڈنسی میں دیکھ رہا تھا کہ زیارت کی ریزیڈنسی اور ڈاکٹرز نے کسی پرفضا مقام پر ریسٹ کی درخواست کی قائد اعظم کو. اور میں ناظرین کو گوشگزار کرنا چاہوں گا کہ جو زیارت ریزیڈنسی ہے اس کے دو حصے، ایک اوپر رہائش اور نیچے آفس. یہ جو تاریخ ہے نا یہ بعض اوقات کرب بھی دیتی ہے. آگہی خود ایک کرب کا نام ہے. بالکل. میں یہ جو فاطمہ جناح کی محترمہ کی امانت وہ بھی قوم کے سپرد کرنا چاہتا کہ جس کو انہوں نے بیان کیا، اور پھر وہ ایک مائی بردر جو ان کی تخلیق. قائد اعظم اب گویا زندگی کے آخری ایام گزار رہے ہیں اور ڈاکٹرز نے انہیں زیادہ گفتگو سے منع کیا ہوا ہے. اور وہ جو سب سے بڑا کنٹریبیوشن تو فاطمہ جناح کا قائد اعظم کی سپورٹ ہے. بالکل. سب سے بڑی اپرچونٹی جو مادر ملت کو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخصیت جس نے انہونی کو ہونی کر دیا، ایک ناممکن کو ممکن بنا دیا، ایک دنیا کا نقشہ بدل دیا، ایک نئی قوم مارز وجود میں آ گئی اور ایک سبز ہلالی پرچم لہرانے لگ پڑا. اس ساری داستان کے ہر پہلو اور ہر موڑ کو جس نے سب سے قریب سے دیکھا وہ مادر ملت. میں وہ بات جو کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ، کچھ مہمان قائد اعظم کو ملنے کے لیے آئے. فاطمہ جناح کو چونکہ ہمیشہ سے بہت کیئر رہی تھی اور ان آخری ایام میں تو وہ سب سے زیادہ آگاہ تھیں کہ ان کی اس وقت کنڈیشن کیا ہے. تو خادم نے آ کے بتایا کہ لوگ ملنے کے لیے آئے ہیں. تو فاطمہ نے، محترمہ فاطمہ جناح نے کہا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ منع کر دیں. کوئی ضروری تو نہیں کہ ایک آدمی طبیعت اس کی ٹھیک نہ ہو اور کوئی اس سے ملنے پر اصرار کرے تو نیچے جائیں گے اور وہ سارا سلسلہ. تو ایک جو بہت ہی مشکل ہے اس کو بیان کرنا بھی، قائد اعظم نے کہا کہ یہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں کتنے دن اور جی پاؤں گا. یہ وہ پھر مجھے وہ منظر نظر آتا ہے کہ قائد اعظم کی طبیعت خراب ہے اور اس طبیعت کی خرابی اور وہ کراچی جانا اور وہ شخصیت کہ جس نے یہ ملک ہمیں بنا کے دیا، یہ وہ شخصیت جس نے ہم فاطمہ جناح نے یہ جو اپنے کریئر کو، پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے اپنے کریئر کو انہوں نے تج دیا ایک بڑے قومی جو مقصد تھا اس کے لیے، تو یہ بھی تو انہوں نے قائد اعظم سے سیکھا. بالکل. قائد اعظم جب ایک ینگ بیرسٹر کی حیثیت سے واپس آئے تھے ہندوستان، انگلستان سے، اتنی جلدی انہوں نے وہ مقام حاصل کر لیا تھا جس کو صرف خواب ہی دیکھ سکتا ہے. بالکل. یعنی قائد اعظم کو انہوں نے دیکھا کہ وہ واحد وکیل تھے اس وقت کے کہ جو منٹوں کے حساب سے طے کیا کرتے تھے کہ میں وقت کے اعتبار سے میں چارج کروں. اور پھر وہ سب کچھ انہوں نے نہ صرف زندگی میں تج دیا بلکہ جاتے ہوئے بھی جو ہے نا سندھ مدرسۃ الاسلام اور اسلامیہ کالج پشاور اور اس کو وہ سب کچھ دے گئے. اچھا میں کیوں ان باتوں کا بار بار ذکر کر رہا ہوں، کیوں کرنا چاہ رہا ہوں؟ چونکہ ہم محترمہ کا ذکر کر رہے ہیں، ان کی گرومنگ کس حالات میں ہو رہی ہے. بالکل بالکل. وہ جو ایک یعنی ملت اسلامیہ ہندوستان کے لیے ایک سول سپوکسمین جو ہے
لوگ تو اسے دور سے دیکھتے ہیں, لوگ تو اس کی آواز کو دیکھتے ہیں, لوگ تو اس کے جو سیاسی ان کے سٹیپس ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک ہی شخصیت ہے محترمہ فاطمہ جناح جو جن کی تربیت لمحہ بلمحہ قائد کے ساتھ ہو. بالکل ہو رہی ہے. پاکستان بنتا ہے, گورنر جنرل ہاؤس میں آتے ہیں, ایک ایک چیز کا خیال رکھنا, آرگنائزڈ قائد اعظم ہے. صحیح. فرنیچر آتا ہے, اس میں ایک کرسی فاطمہ جناح کے لیے آتی ہے. میں اور آپ بھی تو اب اسی اس میں جیتے ہیں نا, ہم بھی کسی نہ کسی چھوٹی موٹی شکل میں کہیں موجود ہیں. ہم اپنا تجزیہ کریں, وہ اس کو کاٹ دیتے ہیں اس سرکاری بل سے کہ فاطمہ کی کرسی سرکاری پیسوں سے نہیں آئے گی, شی از ناٹ گورنر جنرل. کیا بتا رہے ہیں؟ فاطمہ جناح کو ہی بتا رہے ہیں کہ کل تم پر جو جب ذمہ داری پڑے گی تو وہ کیسے کرنا ہے. بالکل. اس سارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایمبولنس کا خراب ہونا اور وہ سارے معاملات یعنی بڑے کربناک ہیں. بالکل. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ فاطمہ جناح وہ عزم مصمم, انہوں نے جب قائد اعظم کو دیکھا کہ وہ اپنی کبر سنی اور بیماری کے باوجود ہندوستان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک, اور وہ ٹرین پر سفر کر رہے ہیں, مشکل حالات میں سفر کر رہے ہیں, پہاڑوں پر سفر کر رہے ہیں ان کے ساتھ, تو وہی جذبہ تھا جو انہوں نے اس وقت جب قوم کے پاس کوئی لیڈرشپ نہیں تھی. بالکل. وہ جبر کا, استبداد کا تھا. اور وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے نا کہ سب سے بڑا جہاد تو جابر کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے. بہت خوب. تو وہ فاطمہ جناح نے بتایا, یہ وہ زمانہ تھا کہ جب یعنی جو مارشل لا ہے وہ اپنے یعنی بہت ہی خوفناک شکل میں موجود تھا. اس میں اب دیکھیں, اور دوسری بات یہ کہ فاطمہ جناح وہ گویا وہ شخصیت تھی جنہوں نے ہمارے اس وقت کے پاکستان کو ایک لڑی میں پرویا ہوا تھا. بالکل. یہ باتیں شیئر کرنے والی ہیں کہ جیسے پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے کہ جو ہمارا ایسٹرن ونگ تھا اس کے اندر جو اویئرنس تھی, پولیٹیکل اویئرنس زیادہ تھی. فاطمہ جناح محترمہ کی جو پریزیڈنشل کمپین ہے اس کمپین کو چلانے والا مجیب الرحمان تھا. جی. وہ کیا حالات بنے کہ وہ مجیب الرحمان جو مادر ملت کی کمپین چلا رہا ہے, جب پاکستان بننے سے پہلے قائد اعظم جا رہے ہیں تو ان کے پیچھے ہاتھ باندھ کر ایک گارڈ کی طرح کھڑا ہوا ہے. تو یہ بہت بڑے انٹروگیٹو مارک ہیں جن کو ہمیں اس پاکستان کو سمو کے رکھنے بچانے کے لیے بہت ضروری ہے اس پر غور کرنا. بالکل. پھر اب دیکھیں کہ اس وقت جب سی او پی کمبائنڈ اپوزیشن پارٹی جو ہے اس کے کینڈیڈیٹ کے طور پر جب فاطمہ جناح محترمہ کا انتخاب ہو رہا ہے, خواجہ ناظم الدین موجود ہیں, عبد الحمید بھاشانی موجود ہیں, سید ابو العلا مودودی موجود ہیں, نوابزادہ نصر اللہ خان موجود ہیں. ان سب کی موجودگی میں اور ان سب کا کنسنسس, یہ اتنا بڑا ٹریبیوٹ ہے محترمہ فاطمہ جناح کو کہ وہ مختلف الخیال, کوئی نیشنلسٹ ہے, کوئی ریلیجس پالیٹیشن ہے, کوئی ملک کے کس خطے سے, وہ اس پر ہوتے ہیں. اور آپ دیکھتی ہیں کہ وہ کس اپنی اس 70s میں ہوتے ہوئے اب اپنے وہ روئی کی طرح سفید بالوں کے ساتھ وہ اس اپنے وقت کے ایک بہت ہی طاقتور حکمران کے سامنے کھڑی ہو جاتی. واہ کیا بات. انہوں نے وہ جذبہ دیا, وہ احترام دیا, اور پھر جو اپوزیشن لیڈر کے عہدے کو انہوں نے بہت ایلیویٹ کر دیا. جی جی. اس سارے پرسپیکٹیو میں جب ان پر ذمہ داری آتی ہے تو وہ کس طرح سے انہیں اندازہ ہے کہ اس وقت ایک بالکل پروفیشنل ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف کنونس کرتے ہیں قائد اعظم کہ تم نے ڈینٹسٹری پڑھنی ہے, اور پھر وہ کلینک بھی بنا کے دیتے ہیں. اب ایک کوئی ایسا آدمی بات کر رہا ہو جس کا اپنا عمل ساتھ نہ ہو تو اس میں وزن نہیں ہوتا. بالکل. تو آپ خواتین کی تعلیم نسواں, ان کے حقوق کی بات کریں تو وہ خود ایک رول ماڈل ہے نا. بالکل, خود تعلیم یافتہ ہیں, خود تربیت یافتہ ہیں. کہا جاتا ہے تحریک پاکستان کے زمانے میں چومکھی لڑائی لڑنی تھی, ہر طرف ہر جگہ سے لڑائی لڑنی تھی. صحیح. اور اس چومکھی لڑائی میں جو بالکل ایک شیلڈ کی طرح قائد اعظم کے ساتھ کھڑی ہیں وہ محترمہ فاطمہ جناح. واہ کیا بات ہے. جہاں ہم محترمہ کی تربیتی خدمات کی بات کریں, ان کے تربیتی کردار کی بات کریں, تو وہاں میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا آپ بھی اس ڈسکشن میں ایڈ کریں. کشور صاحبہ ہمیں بریک کی جانب بھی بڑھنا, لیکن اس سے قبل
مختصر سا کہ کس طرح سے وہ تعلیمی جو ہیں وہ کردار ادا کرتی ہیں، تعلیمی سینٹرز قائم کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تربیت کے لیے بھی جو ہے وہ سلائی اور کڑھائی کے لیے خصوصی سینٹرز کا قیام ہوتا ہے۔ محترمہ فاطمہ، جس طرح آپ نے اپنی بات کی ذکر کیا کہ فاطمہ جناح جب 1930s میں انگلینڈ جاتی ہیں اور وہاں پہ خواتین کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوتا ہے، تو ان کو یہ چیز وہ محسوس کرتی ہیں کہ ہماری خواتین میں جو کمی ہے وہ ایک ایجوکیشن کی ہے، اور ایجوکیشن وہ جو اسکلڈ ایجوکیشن ہے، اسکلڈ ایجوکیشن بھی وہ چاہیے جس میں امپاورمنٹ ہو خواتین کی۔ اور میں دیکھتی ہوں کہ یہ انسپائریشن انہیں اپنے بھائی سے تو ملی ہی، لیکن وہاں پر یورپ میں رہتے ہوئے ان خواتین سے بھی ملی کہ وہ پارلیمنٹیرین ہونے کے باوجود اپنے سوشل اسپیکٹس کو نیگلیکٹ نہیں کر رہی، اور اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ واپس آتی ہیں تو وہ اس سے زیادہ جوش و جذبے کے ساتھ مختلف سوشل ایکٹیویٹیز میں بہت زیادہ انوالو ہوتی ہیں۔ صحیح، یہی وہ وجہ ہے کہ انہوں نے خواتین کے اندر فکری آزادی کے جذبے کو جو ہے بیدار کیا۔ کشور صاحبہ آپ سے ہی کنٹینیو کریں گے۔ ناظرین، ہمیں ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے فاطمہ جناح کے حوالے سے اور تاریخ پاکستان میں مسلم خواتین کے حوالے سے جو ہے مزید بھی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھیں گے۔